बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनैक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। मियां जावेद लतीफ और मुराद सईद, सियासी इखलाकियात का जनाजा और ऑपरेशन रद्दुल फसाद या रद्द पख्तून, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। हमें मजबूर ना करो कि पठान बागी हो जाए। परवेज खटक साहब की छुट्टी होने वाली है। जावेद लतीफ ने जिस किस्म की घटिया ज़बान इस्तेमाल की कि उसके अपने माए बहने बेटियां जो है वो उसकी मुज़म्मत करेंगे। कल मेरे मुंह से कोई 2 लफ्ज ऐसे निकल गए जो मुनासिब नहीं थे। जहाँ खान साहब ये देखते हैं इमरान साहब के उनकी मर्जी के खिलाफ काम हो रहा है, वो दुनिया का सबसे बुरा आदमी बन जाता है और उसके बाद उसको गालियां देते हैं। बड़े फख्र से कहते हैं कि औरत माँ है, बहन है, बेटी है, इसकी इज्जत, इसका एहतराम हम पर वाजिब है। लेकिन क्या सिर्फ अपनी माँ बहन बेटी ही काबिल इज्जत है? क्या सिर्फ अपनी माँ बहन बेटी ही काबिल एहतराम है? क्या सिर्फ अपनी माँ बहन बेटी की हुर्मत ही हम पर फर्ज है? एहसास नदामत, एहसास शर्मिंदगी, माफ़ी, माजरत, अल्फाज की वापसी, क्या इन सब बातों से ये वाज़ेह हो जाएगा कि हमारे मुल्क के आला तरीन ऐवान के काबिल तरीन लोग, मर्दों और औरतों पर मुश्तमिल अवाम के वोटों से मुंतखब होने वाले मुअज़्ज़ज़ तरीन लोग, ऐवान में कानून साजी करने वाले लोग, किसी खातून की इज्जत व वक़ार की अहमियत अपने कायद से ज़्यादा समझते हैं? नदामत, शर्मिंदगी, माफ़ी, अल्फाज की वापसी जैसी बातों से क्या ये साबित हो गया है कि आज के बाद बदतरीन सियासी इख्तिलाफात में भी ख़वातीन की तज़लील नहीं की जाएगी? क्या इस वाक़े के बाद हमारी सियासी क़यादत ये फैसला उसने कर लिया है कि बात करने से पहले, मुंह खोलने से पहले अल्फाज को तोला जाएगा और ऐसे अल्फाज का इंतखाब करने वालों का सख्त एहतसाब किया जाएगा? लेकिन एक ऐसे वक्त में जब हमारा सियासी कल्चर, हमारी सियासी रहनुमा जो हैं उनके अल्फाज के नश्तर से ज़ख्मी होकर आखिरी सांसें ले रहा है, दलील हार रही है और अपनी बात मनवाने के लिए तशद्दुद का रास्ता अपनाया जा रहा है और इसके बाद पूरे खानदान को गालियों से नवाजा जा रहा है, तो क्या ये तवक्को रखी जाए कि अब ऐसा नहीं होगा? तवक्को तो इस बात की भी रखना चाहिए कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद को सूबाइयत, अज़बियत और लिसानियत का निशाना नहीं बनाया जाएगा, पख्तूनों और पंजाबियों में तफरीक का सबब नहीं बनने दिया जाएगा और गलत फहमियों को बढ़ाने से पहले दूर किया जाएगा। तवक्को तो इस बात की भी है कि फौजी अदालतों पर डेड लॉक को सियासत की नज़र नहीं किया जाएगा, ताख़ीर को मज़ीद ताख़ीर में तब्दील नहीं किया जाएगा। लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या ये सब तवक्कात पूरी हो सकती हैं? और इसी सब पर प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर शिबली फराज साहब ने, JUIF से सेनेटर हाफिज हमदुल्ला साहब हमारे साथ हैं, PMLN से राना मोहम्मद अफजल साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नूर आलम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। राना अफजल साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, क्या आप समझते हैं कि मियां जावेद लतीफ साहब के जो की माजरत है उसके बाद अब ये मामला ख़त्म हो जाना चाहिए, उनके जो अल्फाज हैं उनको वक्ती गुस्से का इजहार समझ के छोड़ देना चाहिए, या फिर आपकी क़यादत से ये पूछा जाना चाहिए कि ये जो सियासी इख्तिलाफात हैं क्यों ये जो 4 दीवारी है उसको क्रॉस करके माँ बहन बेटी तक पहुँच जाते हैं? सर, क्या ख़वातीन इतना आसान टारगेट हैं कि जिसका दिल किया उन पर कीचड़ उछाल दी, जो मुंह में आया उनको बोल दिया, निशाना बना दिया उनको? पारस, बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये समझता हूँ कि ये 2 लोगों की ज़ाती लड़ाई है जी। इसमें उनकी पार्टीज शामिल नहीं हैं। ठीक। इसमें नून लीग कभी इनकरेज नहीं करेगी कि उनका मेंबर किसी की माँ बहन को गाली दे या किसी के साथ फिजिकली मुक्का मारे या लड़ाई करे। पार्टियां जो हैं इन चीज़ों से अबव होती हैं, लेकिन इंडिविजुअल लेवल के ऊपर इस किस्म की गलतियां होती हैं और फिर सर, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर भी क्या इस तरह की गलतियां एक्सेप्टेबल हैं? और मैं ये क्यों ना समझूं कि ये 2 पार्टीज के लोगों की या नुमाइंदों की नहीं, ये एक माइंडसेट है। ये पहला वाकया नहीं है कि औरतों को कुछ इस तरह की बातें कर दी गई हो जो काबिल मुजम्मत हो।
دیکھیں بدقسمتی سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اگر اس سے یہ اندازہ لگایا جائے کہ اس شخص نے اس لیے کہا کہ وہ خواتین کو پسند نہیں کرتا یا ان کا رویہ خواتین ساروں کے ساتھ برا ہے، یہ ایک غصہ کھا کے اور ایک اپنے مطلب پسند کی تو بات ہی نہیں ہے، خواتین کو پھر کمتر سمجھنے کی بات ہے. کمتر چلیں میرے الفاظ آپ نے درست کر دیے، ان کو کمتر سمجھنا یا ان کے اوپر اس طرح کی بات کر دینا، یہ میرا خیال ہے یہ رویہ اس چیز کا اظہار نہیں کرتا کہ وہ ان کا ایک جنرلی پرسیپشن جو ہے وہ غلط ہے. انہوں نے البتہ بات غلط کی اور انہوں نے بات واپس لی اور معذرت بھی. اچھا سر، معذرت کی بات کی، لیکن میں معذرت پہ آتی ہوں، لیکن ایک بات بتائیں، اگر یہ میاں جاوید لطیف صاحب کا ذاتی معاملہ ہے جیسا کہ آپ نے کہا، تو کیا مسلم لیگ نون اس کے خلاف کوئی کارروائی کرے گی؟ دیکھیں شہباز شریف صاحب نے اسی وقت نوٹس لیا، ان کو اسی وقت فون کیا، انہوں نے جب معذرت کی یا اپنے الفاظ واپس لیے تو انہوں نے کہا کہ مجھے شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے، اور لیڈرشپ کا یہی کام ہوتا ہے کہ بات کو بڑھنے سے روکے اور جو غلطی ہے اس کو. آپ نے معذرت کی بات کی، دفاع ہماری پارٹی میں کسی نے دفاع نہیں کیا، ہماری پارٹی میں کسی نے دفاع نہیں کیا، بلکہ عمران خان صاحب نے موقع بازی کا دفاع کیا. اچھا سر، وہ تو دفاع ہے، اس کے وہ جو دفاع کیا گیا اس پہ بھی ابھی بات کرتے ہیں، لیکن آپ نے میاں جاوید لطیف صاحب کی معذرت کی بات کی ہے کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ معذرت کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے الفاظ بھی واپس لینے چاہیے تھے کہ میں نے غلط کہا، میں الفاظ واپس لیتا ہوں، چونکہ شرمندگی کا اظہار پتہ ہے انہوں نے کن الفاظ میں کیا ہے کہ میں صحیح اور غلط میں نہیں جانا چاہتا. رانا افضل صاحب، یہ صحیح اور غلط کی تفصیل تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہے سر، صحیح اور غلط ہوتا ہے. اگر کوئی بات غلط ہے تو مانے کہ پوری بات غلط ہے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں انہوں نے کہا کہ میرے منہ سے غلط الفاظ نکلے اور مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، اور اس سے اگلا جملہ وہ تھا جو میں نے بتایا ابھی کہ میں صحیح اور غلط کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. بہرحال ان کو اگر آپ سمجھتی ہیں کہ کم معذرت ہے اور معذرت کم نہیں ہے، بھی کر لینی چاہیے، میں نے کہا الفاظ واپس لے لیتے سر. چونکہ اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں سر. یہ جو لڑائی کل ہوئی ہے، یہ جو واقعہ ہے، اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو وہ کہ سپیچ میں عمران خان کو غدار کہا گیا اور اس کے بعد مراد سعید نے باہر نکل کے پارلیمنٹ سے مکہ ان کو دکھایا یا مکہ لگایا، اور اس کے بعد جو دوسرا پہلو ہے وہ ہے الفاظ جو مکے کے بعد پھر میاں جاوید لطیف نے کہے. سر وہ جو معذرت جس کی آپ لوگ بڑی بات کر رہے ہیں، وہ عمران خان کو غدار کہنے پہ بھی ہے؟ نہیں کہنا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے، اور بالکل، لیکن بہت سی باتیں جو ہیں عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں تو آپ بھی غلط کریں گے. غدار کہنے سے دیکھیں میں ایک چینل پہ تھا، معذرت کس چیز پہ ہے؟ ان الفاظ پہ ہے یا عمران خان کو غدار کہنے پہ بھی ہے؟ بس یہ بتا دیں پھر آگے چلوں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کوئی بھی نہیں مانے گا کہ عمران خان غدار ہیں. اگر انہوں نے ایک شخص نے کہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط، اور کوئی بھی نہیں مانے گا کہ عمران خان جو ہماری لیڈرشپ کے بارے میں کہتے ہیں. جی دیکھیں عمران خان بھی تو یہ ایک ماحول پیدا کیا ہے، عمران خان نے ایک ماحول پیدا کیا ہے جس میں اس قسم کی ہمارے اوپر ہر قسم کا الزام لگایا ہے عمران خان. چلیں ٹھیک ہے سر، بالکل ٹھیک ہے. شبلی فراز صاحب، بات آپ نے ساری سنی ہے سر، اور یہ جو کل باتیں کی گئی ہیں نا میاں جاوید لطیف صاحب کی طرف سے، یہ انتہائی قابل مذمت ہیں، اور کوئی بھی کسی بھی طرح سے ایک جو غیرت مند شخص ہے اس کے لیے یہ قابل برداشت نہیں ہے، اور میرے پاس تو ان باتوں کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے سر. لیکن کیا مراد سعید کا مکہ قابل قبول ہے؟ کیا مراد سعید کا غصہ قابل قبول ہے؟ کیا پارلیمنٹ کی بات کو پارلیمنٹ سے باہر لانا قابل قبول ہے سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس واقعے کی جو سیکونس ہے وہ آپ دیکھیں. مراد سعید نے تقریر کی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریکارڈ میں، بالکل وہ کی، اس کے جواب میں انہوں نے بات کی جس میں عمران خان صاحب کو غدار کہا گیا وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد جب لابی میں آئے ہیں تو ان موصوف نے جاوید لطیف صاحب نے انہوں نے پھر مراد سعید کو دیکھ کے اور ایسی زبان استعمال کی. جب وہ ٹی وی پہ آ کے ایسی زبان استعمال کر سکتے ہیں جو انہوں نے استعمال کی، تو آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے جب آف کیمراز ہوں گے تو انہوں نے کیا زبان استعمال کی ہوگی. یہ بات کی بات ہے. نہیں بات کی بات نہیں ہے، مکے کے بات کی بات ہے جو الفاظ قابل مذمت ہیں. اور جب وہ لابی سے نکلے ہیں تو مراد سعید ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے لیڈر کو غدار کہا. انہوں نے کہا میں نے عمران خان، میں نے آپ کو نہیں کہا، آپ نے لیڈر کو کہا. انہوں نے بہت سی غلط زبان پھر بھی استعمال کی کہ ہم نے آپ کو نہیں کہا، انہوں نے لیڈر کو کیا. بالکل دونوں طرف سے ہوئی. دیکھیں یہ میں پہلی بات تو یہ ہے جی کہ مجھے بہت میری سمپتی ہے رانا افضل صاحب کے ساتھ، کیونکہ وہ ایک ایسے ٹاپک کو ڈیفینڈ کرنے آئے ہیں جو کہ وہ ان کی شخصیت کو میں جانتا ہوں وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا، ماں سوائے
سعد رفیق کے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ لیڈرشپ کی بات کر رہے تھے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کو بلانگ نہیں کرتے ہیں, یہ بالکل پولیٹیکل پارٹیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اسی کی وجہ سے یہ MNA یا میں سینیٹر ہوں. دوسری بات, انہوں نے جو آج انہوں نے ایکسپلینیشن دی اس میں سپوزڈلی انہوں نے معافی مانگی. آپ نے دیکھا کہ کس دھون سے خواجہ سعد رفیق بات کر رہے تھے. ان کو کوئی ندامت نہیں ہے. آپ سے میں ایک لاسٹ چیز بات کرتا ہوں, دیکھیں آپ اس میں ہم نے سب کی باتیں کی ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کی ہیں, پولیٹیکل اس کی ہیں, کیا کسی نے مراد سعید کی فیملی کی بات کی ہے کہ وہ کس عذاب سے گزر رہی ہوگی جو کہ اس معاشرے میں ایک پٹھان معاشرے میں بیٹھی ہوئی ہے, اور ان سے پوری قوم کو معافی مانگنی چاہیے. کر رہی ہے, مذمت کر رہے ہیں, کرنی بھی چاہیے, لیکن سوال یہ ہے کہ بہت بڑی غلطی کے پیچھے ایک تھوڑی کم چھوٹی جو غلطی ہے, کیا اس کو نظر انداز کر دیں, کیا اس کو بھول جائیں؟ آپ لوگ کیوں نہیں سوچ رہے کہ اس نوبت اس بات تک کیوں آئی, معاملہ اس نہج تک کیوں پہنچا؟ اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. وہ دیکھیں یہ ساری اس معاشرے میں ان جماعتوں کا اقتدار میں رہنا, ان کا اقتدار میں آنا, ان کا اقتدار کو ایسے استعمال کرنا جیسے یہ ان کی ذاتی جاگیر ہو, یہ ان کا جو طریقہ کار ہے. انہوں نے پہلے نصرت بھٹو, بیگم نصرت بھٹو پہ انہوں نے اس طرح کی باتیں کی, بے نظیر بھٹو پہ کی نہیں, یہ ان کا ایک پیٹرن ہے. لیکن آپ نے رانا افضل صاحب کی بات سنی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بات کا دفاع نہیں کریں گے. عمران خان مراد سعید کے مکے کو کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں عمران خان نے مکے کو ڈیفینڈ نہیں کیا, یہ جو سیکوینسنگ ہو رہی ہے وہ غلط ہے. سیکوینسنگ اس کی یہ تھی کہ جب عمران خان صاحب بات کر رہے تھے, ادھر ان سے ایک انٹرویو لیا جا رہا تھا, کامران لے رہے تھے, ان کو وہ ویڈیو دکھایا گیا. جب وہ ویڈیو دکھایا گیا, وہ تو کسی بھی ایک, دیکھیں مراد سعید اور پارٹی لیڈر جو ہے تو وہ ایک ہیڈ ہوتا ہے, انہوں نے دیکھا کہ یہ اس طرح کی غلیظ زبان استعمال کیے, وہاں پہ عمران خان نے یہ بھی پتا ہوگا کہ وہ مکہ دکھانے کے بعد, مکہ چلانے کے بعد کی اثر دیکھیں میاں جاوید لطیف نے معذرت کی, کوئی نہیں کی ہے معذرت, کوئی نہیں کی ہے, سب نے دیکھا, انہوں نے نہیں کی ہے. آپ نے مان نہیں رہے, آپ خود ہی آپ نے کہا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے کنڈیشنل بات کہ میں سچ اور جھوٹ میں نہیں جاتا, مطلب ہی از ریپیٹنگ the same thing. اتنا سا کیا, اتنا سا بھی احساس ہوا, چاہے ان کے ضمیر نے ملامت کیا, نون لیگ نے اس کو غلط سمجھا اور ان سے کہا کہ آپ معافی مانگیں یا معذرت کریں, لیکن مراد سعید ان کی پارٹی کے لیڈر کا, نواز شریف کا کوئی مذمتی بیان آیا, کوئی انہوں نے ریپریمانڈ کیا ہے؟ یہ حکومت میں ہے, وہ وزیر اعظم ہے, انہوں نے کہا ہے کسی اپنے پارٹی لیڈر کو کہ جا کے معافی مانگو تم, جو پورے قوم سے معافی مانگنی چاہیے, ان کو سسپینڈ کرنا چاہیے اسمبلی سے, اسپیکر کو اپنا رول, لیکن اسپیکر صاحب کریں گے نہیں. یہی اگر رضا ربانی صاحب ہوتے, یہی اسی سینٹ کے, وہ ہماری پارٹی کے نہیں ہیں, انہوں نے سب کچھ کیا ہوتا. مراد سعید مکے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کر لیتے ہو. دیکھیں ابھی انٹرویو میں آپ نے خود کہا عمران خان نے کہا میں اس کی جگہ ہوتا اور کچھ کر دیتا, کیا کرتے؟ جب وہ نہیں, دیکھیں آپ ایک انسان بھی تو ہے نا, آپ اگر اتنی آپ کی کسی اس کی اتنی فیملی کو ایک اس طرح, اور خان صاحب کو بھی تو انوالو کیا ہے, خان صاحب کو انوالو نہیں کیا, بات صرف مراد سعید کی نہیں ہے, نہیں دلیل دونوں. اس میں جو انہوں نے جو بات کی ہے, جو اس نے جاوید لطیف نے جو بکواس کی ہے, نہیں دیکھیں میری بات سنیں, یہ بات ہی ایسی ہے, انہوں نے جو کی ہے اس میں عمران خان کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں وہی بات پوچھ رہی ہوں جو مکہ چلا, ٹھیک ہے, وہ پہلے چلا اس بات سے یا بعد میں چلا؟ ذرا آپ اس کو پہلے چلا. مکہ مارا, عمران خان کو غدار کہنے پہ مارا یا ان الفاظ پہ مارا؟ نہیں دیکھیں اس وقت نہیں کہا تھا, میں عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں, عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں, جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ میں سے 10 قدم آگے جاتا, تو انہوں نے اس ویڈیو کو دیکھ کے انہوں نے یہ کہا. غدار پہ بہرحال انہوں نے معافی یا معذرت نہیں کی ہے, میاں جاوید لطیف نے بھی, نہیں بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں چیزوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے. یہ دیکھیں ساری پاکستان کی عورتوں کا سوال ہے, یہ ان کے لیے ہے, تو ان کی جب تک مثال نہیں آئے گی. اور اس نہج پہ ہم کیوں پہنچے ہیں, یہ کہتے ہیں کلچر مائنڈ سیٹ کس لیے پہنچا ہے, بیکاز پارس اس ملک میں کوئی احتساب ہوتا نہیں ہے. یہی جاوید لطیف نہ نناتا پھرے گا, اس کو کوئی نہ پارٹی کچھ کہے گی, لیکن ہم میک شور کریں گے کہ یہ اس کا جواب دے. صاحب یہ جو مراد سعید و میاں جاوید لطیف کی بات ہو رہی ہے سر, اس پہ اتنا بڑا ایشو بنا ہوا ہے, یقیناً آپ کی بھی نظر اس پہ ہوگی. ایک ایسا اسلامی ملک جہاں پہ خواتین کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, ماں بیٹی بہن کا درجہ دیا جاتا ہے, تو اسی طرح کے معاملات میں غصے کا اظہار خواتین کے حوالے سے کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ عمومی کلچر ہے یا پھر یہ سیاسی کلچر ہے ہمارا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے فارس بی میرے خیال میں بات تھی ایوان کے اندر, جی ایوان کے اندر ہی ختم ہونا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. فرض کرے مراد سعید نے بات کی, پی ایم ایل این کو برا لگا, ٹھیک, انہوں نے پارلیمنٹ میں بات کی, عمران خان کو غداری کی نسبت کی, اس کا حل کیا تھا؟ اس کا حل یہ تھا کہ اسی پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کا ایک رکن پارلیمنٹ اٹھتا, اس کا جواب دیتا, مسئلہ ختم. لیکن جب باہر نکلے
اسی چیز کو بنیاد بنا کے آپ مکہ مارتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے. اور جاوید لطیف نے دگنا غلطی کی. دیکھیے جاوید لطیف بڑا ہے عمر میں، میڈیا کے سامنے وہ خواتین کو اس میں شامل کرتے ہیں، کسی کی بہن کو، کسی کی عزت کو، کسی کے ناموس کو، یہ ناقابل برداشت ہے. اب یہ معاملے کا ڈراپ سین کیسے ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں، اور کیا دونوں پارٹیز پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی صحیح ری ایکٹ کر رہی ہیں یا ایک دوسرے پر الزام لگا رہی ہیں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے؟ ابھی اسی پر آ رہا ہوں. ابھی یہ کہنا چاہیے، ابھی ایک پارٹی کہتی ہے کہ میں ڈیفنڈ نہیں کر رہا ہوں، دوسری پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ میں ڈیفنڈ نہیں کر رہا ہوں، دونوں کر رہے ہیں. دیکھیں دونوں غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی غلطی ہے، ایک بڑی غلطی ہے، لیکن بڑے کو مکہ مارنا یہ بھی غلطی ہے. میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 روایتوں کو کوٹ کرتا ہوں، مختصر سی روایتیں. بڑے کو یہ ہدایات اور تعلیمات دی جاتی ہے کہ چھوٹے پر شفقت کرنا، رحم کرنا. اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ مجھ میں سے نہیں ہیں. مجھ میں سے نہیں ہے اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن جب میں سفارش کرنے والا ہوں ایک میں، تو میں آپ کا سفارش نہیں کروں گا، یا تو آپ میری امت میں سے نہیں ہیں. اور چھوٹے کو یہ تعلیم دیا جاتا ہے جو عمر میں چھوٹا ہو کہ آپ نے بڑے کا عزت اور احترام کرنا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ مجھ میں سے نہیں ہے. مجھ میں سے نہیں اسی کی وہی ڈیفینیشن ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. لہٰذا غلطی دونوں نے کی. اب پارٹیوں کہیں ووٹ نہیں ڈالنے دیا جاتا ان کو، کہیں ان کو گالی دی جاتی ہے. ابھی بات یہ ابھی کہتے ہیں پی ایم ایل این والے، دیکھیں پی ایم ایل این والے کہتے ہیں کہ ہم ڈیفینڈ نہیں کر رہے، خواجہ سعد رفیع کر رہے ہیں، شبلی فراز بھائی کہتے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے ہیں، عمران خان کر رہے ہیں. لیکن دونوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ دونوں پارلیمنٹرین ہیں، کیوں کر رہے ہو؟ حافظ صاحب ایک بات سنیے سر، ہمارے یہاں پہ یہ ایک جانب کہا جاتا ہے مودی کا یار، دوسری جانب کہا جاتا ہے کرپشن کا سردار، ایک جانب کہا یہ جاتا ہے کہ اوے چور میاں نواز شریف، دوسری جانب کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ اور صدقے کھانے والا کپتان، ایک جانب کہا جاتا ہے مولانا ڈیزل، دوسری جانب کہا جاتا ہے یہودیوں کا ایجنٹ. سر یہ پارلیمنٹرینز باتیں کر رہے ہیں، ہمارے یہاں کیا کوئی ایک دوسرے سے محفوظ ہے صورتحال میں؟ آپ فاطمہ جناح سے شروع کریں. فاطمہ جناح کو گالیاں نہیں پڑی، بے نظیر کو گالیاں نہیں پڑی، نصرت بھٹو کو نہیں پڑی. اس 126 دن دھرنے میں میرے بھائی ناراض نہ ہو، کس کو گالی نہیں پڑی؟ اچھا 126 دن کے دھرنے نے کیا پاکستانی سیاست کی زبان بدل دی ہے؟ عزت و احترام عورتوں کا دلوں سے ختم کر دیا ہے. نہیں ہونا چاہیے نا، نہیں ہونا چاہیے. آج سیاست گالی بن چکی ہے، جمہوریت گالی بن چکی ہے ہمارے رویوں کی وجہ سے. کیا سیاست کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو گالی دے؟ ٹھیک. نور عالم صاحب اس بات کو کیسے یقینی بنایا جائے سر کہ مستقبل میں کوئی بھی رکن اسمبلی، چاہے وہ سینٹ سے ہو، قومی اسمبلی سے ہو، صوبائی اسمبلی سے ہو، آف دا ریکٹ اور آن دا ریکٹ کوئی ایسی بات نہیں کرے گا، خواتین کی تضییق نہیں کرے گا، اور اگر کرے گا تو سخت سزا کا مرتکب ہوگا، اور یہ اگر مگر لیکن کی جو باتیں ہو رہی ہے نا اس کو فائدہ نہیں دیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے تو اس کو معذرت خانہ کوئی انداز نہیں ہے، یہ غیر شرعی بھی ہے. مولانا صاحب یہ بھول گئے کہ کسی عورت، کیونکہ وہ ہماری ماں، بہن، بیٹی، اور جس قرآن مجید میں پورا ذکر ہے کہ آپ کسی بھی عورت کے خلاف، کیونکہ ہماری یہ کوئی غلط بات نہیں کر سکتا، انسان اور ہر لحاظ سے. دوسری بات یہ ہے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر، دیکھیں میں ان کا بہت ریکارڈ کرتا تھا، لیکن افسوس کہ انہوں نے اسی وقت دونوں کی سسپینڈ کرنا تھا اور ممبرشپ. اور تیسری بات یہ ہے کہ عمران خان ہو یا میاں نواز شریف، شہباز شریف تو صوبائی وہ اپنا پروونشل اس کا وہ کرے، میاں نواز شریف کو بھی چاہیے تھا کہ دونوں کو کہتے کہ استعفیٰ دے دو. تم لوگ اس طریقے کے، لیکن کیونکہ مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے، اصل چیز جو ہوتی ہے مائنڈ سیٹ، یہ آپ کو بتا دیتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی کم از کم ماں بہن کے الحمدللہ ایسے بات نہیں کی ہو. آپ اسمبلی میں دیکھیں، میں عرض کر رہا ہوں، آپ نے چیئرمین بلاول بھٹو کا بات سنی ہوگی، آپ نے آصفہ بھٹو، آپ نے بختاور بھٹو کی، آپ نے سب کی دیکھا کہ امداد قذافی کو کہا کہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں جو جس کی گھر میں ماں، بہن، بیٹی ہوگی وہ ایسے بات نہیں کرے گا. دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس، کیونکہ یہ پارلیمنٹ کے پریمیسز میں ہوا ہے، تو سب سے پہلے اسپیکر نیشنل اسمبلی کو ان کے ممبرشپ وہ کرنا چاہیے تھا. میں جو بات کری تھی نصرت سحر عباسی امداد پتافی کا واقعہ کوئی بھولا نہیں ہے، اور مجھے یاد ہے کہ اس دن بھی شو میں آپ تھے، شاید آپ سے اس پہ بات ہوئی اور آپ نے اس کو بھی قابل مذمت کہا. دوسری بات ابھی ریسنٹلی ابھی کوئی 8 مارچ کی بات ہے، یہ پنجاب اسمبلی کا واقعہ ہے، وہ بھی بڑا فریش ہے.
اس سے پہلے ٹریکٹر ٹرالی کہہ دیا تھا, اس سے پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو آپ کو پتہ یاد ہے؟ نہیں جی, آپ کو خالی یہ نہیں ہے. 2008 سے 2012-13 تک مسلم لیگ نون کے آپ جتنے بھی یہ بیسیکلی یہ کسی خاص حکومت سے آپ اسے لنک کر سکتے ہیں. ہے نہیں, یہ جمہوری نہیں ہے, یہ اسلامک. میں تو ان کو چاہوں گا کہ اگر جس بندے نے کسی عورت کے خلاف بات کی ہو یا غلط وہ کی ہو, وہ تو جا کر پہلے مولوی سے ذرا پوچھے گناہ کبیرہ ہے, کیونکہ آپ گناہ کبیرہ کرتے ہیں. دیکھیں کسی سیاسی جماعت سے ہم اس کو لنک نہیں کرتے. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کہ پہلے ہمارے منہ میں جو آئے گا وہ ہم نے بولنا ہے, پھر معذرت کرنی ہے, پھر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے دوبارہ بولنے کے لیے, کیونکہ کوئی حیا نہیں ہے, کوئی شرم نہیں ہے. دیکھیں میرے پارٹی, ہمارے پارٹی لیڈرشپ کے خلاف تو بہت باتیں کی جاتی. کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے بندے نے غیر تہذیب یا غیر وہ شرعی بات نہیں کی ہوگی. لمٹس میں بات کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا, ہم تو اس پارٹیوں کی بات نہ کریں, یہ مائنڈ سیٹ ہے, پارٹیوں میں نہیں, پیپلز پارٹی میں یہ چیز نہیں تسلیم کی جائے. میں آپ کو نہیں, امداد پتافی نے کی اس وقت, ہم نے آپ کو بتایا لیڈرشپ نے کیا کہا, بہت اچھی بات ہے, لینا چاہیے تھا. نہیں دیکھیں, معافی تو میاں جاوید لطیف نے بھی مانگ لی ہے سر. کیا دیکھیں چیئرمین بلاول بھٹو, ٹھیک ہے, کیا آصفہ بھٹو, کیا بختاور بھٹو نے بہت اچھا کیا, کرنا چاہیے تھا. یہی ہوتا ہے نا, لیڈرشپ ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں آئے. ناٹ اے سنگل ایم این اے کیم فار ٹو ڈیفینڈ امداد پتافی. دیکھیں یہ ہوتا ہے. بدقسمتی تو یہاں پہ یہ ہے کہ میں جو دیکھ رہا ہوں, اور دوسری میڈیا سے بھی میری ایک گزارش ہے, خدا را یہ مائیں بہنیں ایسے نہ کریں جس طریقے سے پروگرامز اس پہ ہو رہے ہیں کل سے, اس پہ مٹی ڈالیں. دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں, بات کرنی پڑے گی, بات کریں گے تو مسئلہ ہوگا, ایک بات دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. میں عرض کر رہا ہوں, دیکھیں ہمیں یہ ایک امیج بہت ویسے ہی پاکستان کا بہت عجیب, اور یہ مسلم لیگ والوں نے تو اور بھی تباہ کر دیا. اور میرے شبلی بھائی وہ ہے, لیکن مراد سعید جذباتی ہیں, میں مانتا ہوں, لیکن یہ ایسے الفاظ کسی بہن بیٹی کے خلاف, میں میرے خیال میں کہتا ہوں نا, اگر میں ہوں نہیں, عمران خان کو چاہیے, شبلی بھائی میری ریکویسٹ ہوگی کہ عمران خان کو, اور میں رانا صاحب کو بھی یہ کہتا ہوں کہ ان کو کہیں کہ یہ ان ایم این اے سے ریزگنیشن لے لے, یہ قابل ہی نہیں ہے اس نیشنل اسمبلی کے, کیونکہ یہ اگر ایسے ہوگا تو یہ تو بہت زیادتی بات ہوگی. صاحب بریک لے لیتے ہیں, پھر بریک کے بعد آپ سے بات شروع کروں گی, اور اس سے ذرا آگے بات کریں گے, اور ہم امید رکھتے ہیں, اس امید کے ساتھ آگے بڑھیں گے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں, پاکستان ترقی کر رہا ہے, کہ ہماری جو سیاسی اخلاقیات ہیں نا وہ بھی ترقی کریں گی اگر ہم ترقی کر رہے ہیں تو. بریک لیتے ہیں, پھر ذرا مزید بات کریں گے دوسرے ایشوز پہ. لیتے ہیں بریک, دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ. اچھا رانا افضل صاحب, یہ آپریشن رد الفساد, سر اس کے حوالے سے یہ تاثر کیوں ہے, اور یہ کیوں ختم نہیں ہو رہا کہ یہ آپریشن رد الفساد نہیں, یہ رد پختون ہے, اور اس طرح کی باتیں جو اس وقت سامنے آ رہی کہ مسلم لیگ نون اس سے پریشان نہیں ہو رہی سر؟ دیکھیں خدا کے لیے ایسے لفظ نہ استعمال کریں, ہم پختون پنجاب کا حصہ ہیں. میں دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے اس سے جو ہے نا بات بڑھتی ہے. میں آپ کو اپنے حلقے کی بات بتاتا ہوں. میرے حلقے میں 40 سٹی کاؤنسلز ہیں, ان میں 3 کے جو ناظم ہیں الیکٹ ہوئے ہیں وہ پختون ہیں. ہمارے پنجاب کے چپے چپے کے اندر پختون لوگ پرمننٹلی سیٹلڈ ہیں, ٹیمپریری بھی سیٹلڈ ہیں. ہم لوگ بالکل کوئی ان سے تعصب نہیں ہے قطعاً. سر اس بات کی وضاحت کر دیں, میں آپ کو ٹائم دے رہی ہوں, آپ اس بات کی وضاحت کر دیں. دیکھیں جو بات آپ کریں نا, چودھری نثار اور شہباز شریف صاحب نے بھی اس بات کی وضاحت کی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو وضاحت ہے نا اسے قبول نہیں کیا جا رہا ہے, یا وہ قبول نہیں کی جا رہی ہے, کیونکہ کل بھی جو اتنا بڑا ایشو بنا جس پہ بھی ہم پہلے بات کر رہے تھے, وہاں پر بھی پہلے معاملہ یہ پختون کے حوالے سے ہی اٹھا, اسی پر بات ہو رہی تھی. پھر پرویز خٹک اور عمران خان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پختونوں کو سنگل آؤٹ نہ کیا جائے. تو اگر یہ نیگیٹو بات بھی ہو رہی ہے تو آپ سیاسی لوگ ہیں سر, آپ ہی کو مسئلہ حل کرنا ہے, آپ چنگاری کا آگ بننے کا ویٹ کر رہے ہیں. دیکھیں ہم نے ہر طرح کی صفائی دی ہے, ہر طرح کی انکوائری کی ہے. وہ ہمارے اپنے جو نون لیگ کے پختون ہیں وہ وہاں سے آئے, انہوں نے اس کی ویریفیکیشن کی ہے. اب اس کو پولیٹیکل ایشو بنایا جا رہا ہے کہ شاید جو پختون خیبر پختونخوا کے اندر ہیں وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دے دیں گے کہ پنجاب میں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اس پہ پالیٹکس ہو رہی ہے, اس پہ پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے, یہ ایک سینسٹیو ایشو ہے. لیکن زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ نون لیگ پوری قوت کے ساتھ میدان میں آئے
اور اس پر بات کریں چونکہ یہ فیڈریشن کے لیے بہت خطرناک بات ہے. یہ صورتحال صرف سیاست کے لیے نہیں, ریاست کے لیے صاحب پنجاب کا مائنڈ سیٹ جو ہے نا, ہمارے جو پولیس آفیسرز ہیں, پولیس آفیسر جن کے اوپر الزام لگایا گیا وہ ٹیلی ویژن کے اوپر آئے کہ وہاں پہ اگر کسی ایک جگہ کے اوپر کوئی پختونوں کی چیکنگ کی بات ہو گئی ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر کسی ایک آفیسر کی غلطی ہے چلے رانا صاحب آپ کو نہیں لگ رہا, میں ذرا شبلی فراز اور سب سے میں پوچھ لیتی ہوں, پھر آپ کو میں موقع دیتی ہوں, آپ ذرا جواب دے دیجیے گا. پہلے شبلی فراز صاحب سے پوچھ لوں ذرا. شبلی فراز صاحب, یہ آپریشن رد الفساد کو پنجابی اور پختون کے تناظر میں کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ کیا آپ لوگوں کے پاس ایسے کوئی حقائق کے شواہد موجود ہیں کہ آپ کہہ سکیں کہ اس کے پس منظر میں پختونوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ ہم اس چیز میں بالکل, ہماری پارٹی جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس طرح ہم ایک فیڈریشن کی پارٹی ہیں, ایک چاروں صوبوں میں ہماری نمائندگی ہے اور ہم بلیو کرتے ہیں اسٹرانگلی فیڈریشن میں. کسی بھی صوبائی تعصب کا ہم بلیو بھی نہیں کرتے اور نہ کرنا چاہیے, بیکاز یہ آخری چیز ہوگی جو ہمارے دشمن ہمارے خلاف استعمال کرنا چاہیں گے, یعنی ہمارے ملک کے دشمن. اب رہا ان کا کہ اگر یہ بات ہوئی ہے, سر وہ کیبنٹ آپ کی کیا کرنے گئی تھی لاہور میں؟ نہیں دیکھیں, میں اس پہ آ رہا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جس طبقے اس کے یہ بات کر رہے ہیں وہ ایک علیحدہ ہے. زور کس پہ پڑتا ہے؟ وہ غریب آدمی پہ پڑتا ہے جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, جو مزدوری کر رہا ہے, جو کہ یہ چھلی بیچ رہا ہے, جو کہ ادھر ایک پالش کر رہا ہے. یہ اس پہ بیچاروں پہ آتی ہے, ان کو ہیراس کیا جاتا ہے, ان کو اٹھایا جاتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ کسی بھی صورت نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ جو رد الفساد تھی اور پنجاب میں جو ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اس میں وہاں پہ ہمیشہ ایک بات بتائیں, پنجاب حکومت کہتی ہے جو دہشت گردی پنجاب میں ہوئی ہے نا اس کے تانے بانے فاٹا سے ملتے ہیں, وہاں سے یہ ہوئی ہے, تو پھر بتائیں کہ کیا کریں؟ نہیں دیکھیں نا, اب بات ہی یہاں پہ آپ بعض اوقات دیکھیں نا, آپ کو لفظوں کا چناؤ بہت سوچ کے کرنا چاہیے. اگر آپ یہ کہیں گے تو اس کا مطلب یہ کیا کہ ہم, حالانکہ ہمارے صوبے نے پورے پاکستان کو, میں یہ ایز اے پاکستانی کہہ رہا ہوں, ایز اے خیبر پختونخوا کا باسی ہونے کے ریپرزینٹیٹیو ہونے کی کر رہا ہوں, کہ ہم نے جو ہے تو پاکستان کی جنگ لڑی ہے. جو بھی 2 جنگیں ہوئی ہیں وہ ہمارا بیٹل گراؤنڈ ہم نے بنایا. بڑی خطرناک بات ہو رہی ہے کہ پختون اور پنجابی کی بات ہو رہی ہے. بالکل, یہ تو اس کو تو بحث میں لانے نہیں چاہیے, لیکن یہ بات اسی شروع سے ہوتی ہے کہ کہیں کہ جی تانے بانے ملتے ہیں. جس طرح کہ ہمیں کیسے لگتا ہے جب امریکہ میں یا دوسرے ملک میں دہشت گردی ہوتی ہے, دہشت گردی یا دہشت گردوں کا کوئی مذہب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کیا ہمیں پنجابی, پٹھان, بلوچ, سندھی ان کو انڈسکرمنیٹ, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ پٹھانوں کو وہ دہشت گردی کریں, آپ ان کو چھوڑیں. دہشت گردی جو بھی کرتا ہے چاہے وہ کراچی کا اردو سپیکنگ ہے سے ادھر تک پٹھان. ایک سیکنڈ اور سر, ان واقعات میں حافظ حمداللہ صاحب یہ جو واقعات جن پہ بات کریں اس میں کتنی صداقت ہے؟ کیا پختونوں کو ظالمانہ اور اس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے سر ناجائز طریقے سے؟ چونکہ پرویز خٹک صاحب نے مولانا صاحب کا نام لے کے کہا ہے کہ فضل الرحمان تم کیسے پٹھان ہو کہ تم خاموش بیٹھے ہو, تو جو زیادتی ان کو اور پیپلز پارٹی کو نظر آ رہی ہے وہ آپ لوگوں کو کیوں نہیں آ رہی؟ دیکھیے فارس, میں پرویز خٹک صاحب کی بیان پر کوئی کمنٹس نہیں کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ اگر پگڑی اور داڑھی کی بات ہے, 2 قسم کے لوگ ہیں, ایک ہے مولوی پگڑی اور داڑھی, ایک ہے پٹھان. جی, یہ میں نے آج سے شبلی فراز اس کا گواہ ہے, تقریباً 1 سال پہلے یہ ایشو میں نے پارلیمنٹ میں اٹھایا ہے. ٹھیک, آپ کو یاد ہوگا قومی اخبارات میں تصاویر آئے تھے کہ دہشت گردوں سے اجتناب کریں. کون ہے دہشت گرد؟ اس میں لوگ بیٹھے ہیں, خواتین کی تصاویر بھی دیے, وہ پگڑی داڑھی والے, وہ سوات اور پاٹھا ٹوپی والے, وہ جو خاتون شٹل کاک ہے اس کا معنی یہ ہے کہ دہشت گرد وہ ہوتا ہے جس کی داڑھی پکڑی ہو, دہشت گرد وہ ہوتا ہے جس کا برقع ہو. دہشت گرد تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. میں وہ تو آپ بات صحیح ہے نا, میں رویے کی بات کرتا ہوں. جب آپ قوم کو یہ تصور, یہ میسج دیتے ہیں تو پھر تو جہاں بھی مجھے دیکھ کے تو میں دہشت گرد لگ رہا ہوں. یہ فکر پیدا کی جا رہی ہے, فکر پیدا کی جا رہی ہے. دوسری بات یہ, آپ نے بات کی کہ آپ لوگوں نے بات نہیں اٹھائی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رانا صاحب نے کہا کہ پشتون ٹاپک پر, پشتون ایشو پر پولیٹکس ہو رہی ہے, سیاست ہو رہی ہے. اچھا, سیاست کرنے کا موقع کس نے دیا؟ ہاں یہ بات بھی ہے. اور آپ بھی سمجھتے ہیں سیاست ہو رہی ہے؟ سیاست کرنے نہیں, میں یہ نہیں کہتا ہوں سیاست کرنے کا موقع. سیاست ہو رہی ہے, میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس میں الیکشن قریب, کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اس کو اتنا اچھالا جائے تاکہ پشتون کے نام پر ہمدردی حاصل کیا جائے. پشتون کہ ہم آپ کے لیے لڑ رہے ہیں, لیکن اس کا تو نقصان ہوگا پنجاب میں. میں بات کروں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے, جب شناختی کارڈ کا ایشو آیا سندھ میں صرف پنجاب کی بات نہیں کرتا ہوں, میں کراچی گیا ہوں, میں حیدرآباد گیا ہوں, سکر گیا ہوں, مجھے نہ کوئی مہاجر آیا ایم کیو ایم کا,
نہ میرے پاس کوئی سندھی آیا نہ کوئی اور، صرف پٹھان میرے پاس آیا کہ میرے سرٹیفکیٹ کارڈ کیوں بلاک ہے، یہ میرا ڈاکومنٹس ہے۔ اسی طرح پنجاب میں یہی کچھ ہو رہا ہے، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر یہ رویہ ہوگا پھر یہ آوازیں اٹھیں گی۔ پنجاب پولیس کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ وہ یہ بات کر رہی ہے، لیکن اب نور عالم خان صاحب، سر یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک بار پھر یہ لسانیت اور عصبیت کا فیکٹر آ گیا ہے، یہ آ گیا ہے، لایا گیا ہے یا بنایا جا رہا ہے؟ اور اگر ہے تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ جو بھی پلان کر رہے ہیں اور وہ فیڈریشن کے خلاف، پاکستان کی سالمیت کے خلاف پورا پلان ہو رہا ہے۔ اور بدقسمتی سے میرے خیال میں نواز شریف کو، کیونکہ اس کا شاید اوپر کا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ چیمبر خالی ہے، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ وہ کم از کم، نہیں میں اللہ نہ کرے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی پالیسیز سے جو لگتا ہے، میں حامد، نہیں رانا صاحب میں عرض کر رہا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں اگر میں نے کوئی، لیٹ می کمپلیٹ۔ دیکھیں خالی یہاں پہ کیا، شبلی بھائی پشاور میں بھی جب ہم کینٹ میں انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کدھر جا رہے ہو، یعنی اب کینٹ میں کیا، ہم اپنے بچوں کو سکول سے اٹھانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ بھی اگر کسی بیکری میں آپ کدھر جا رہے ہو، ہم شناختی کارڈ بھی بتا دیتے ہیں۔ یہ پختونوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پھر اٹک کے اس پہ آپ اگر آتے تھے، یہ اب سے نہیں، یہ پنجاب کا مائنڈ سیٹ ہے، اور یہ پنجابی نہیں ہے، جو حکمران یا جو اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں، جنہوں نے، چاہے وہ پولیس کا سپاہی ہو، چاہے کسی بھی وردی میں ہو، چاہے وہ افسر ہو بیوروکریسی میں بھی، وہ سارے ایسے کرتے ہیں۔ بلکہ یہاں خالی پختونوں کے ساتھ کیا، بلوچ اور سندھی کو بھی نہیں چھوڑا۔ فیڈریشن کے خلاف 3.5 صوبے، بلکہ صدرن پنجاب تو میں بھول گیا۔ آپ نے سامنے رکھی، کیا ان کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ کوششیں ہو رہی ہیں یا نون لیگ غفلت برت رہی ہے؟ دیکھیں خالی چیکنگ کی بات نہیں ہوگی، میں آپ کو چیکنگ کی بات نہیں کرتا ہوں، میں پورے مسلم لیگ کے دور میں کیا ہوتا ہے، آپ 3.5 صوبوں کو کی بجلی چراتے ہیں، آپ ان کے ریسورسز چراتے ہیں، آپ 350 میں آپ ان کے دیکھیں، ان کے بچوں کو تعلیم نہیں دیتے، ان کی بیٹیوں کو تعلیم اور وہ آسائشیں نہیں دیتے، جو خالی آپ یہ 132 سیٹیں ہیں نا، جو کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کا یہ خیال ہے، دیکھیں ووٹوں کے لیے شاید یہ ایسے بات، لیکن مجھے حقیقت کہنا چاہیے کہ خالی پنڈی سے شروع ہو کر وہاں تک، وہ کیا کہتے ہیں، لاہور تک، جتنی بھی وہ ہوتا ہے، اس پہ سیاست ہوتا ہے، یہ نہیں، یہ ہے ان کا مائنڈ سیٹ ہے۔ ختم کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سنجیدہ، یا غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ یہ تو غفلت کیا، یہ تو پاکستان کو توڑنے کی اس پہ چلے ہوئے، نہیں یہ لگے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں پلیز، آپ ان کی کون سے پروجیکٹس ہیں انہوں نے کیا ہے، کون سا ایسا پروجیکٹ ہے کہ انہوں نے وہ کچھ کیا ہے؟ میاں صاحب کہہ رہے ہیں ترقی ہو رہی ہے، ایشین ٹائگر بنا رہے ہیں، وہ قائد اعظم بننے کی بات کر رہے ہیں، سر آپ کہہ رہے ہیں ملک توڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ دال کتنی کی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ترقی ہو رہی ہے، غریب کو کہاں پہ دال سستا مل رہا ہے، کیا روٹی سستی ہو گئی ہے؟ دیکھیں پیٹرول میں تو میں اور آپ گھومتے ہیں نا گاڑی میں، دال کہاں کے یا آٹا کہاں کا سستا ہو گیا، تو مجھے یہ بتائیے انہوں نے کیا کیا، زمیندار کو کیا دیا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف اس ایشو پہ سیاست کر رہی ہے یا آپ کے خیال میں واقعی پختونوں کی آواز اٹھا رہی ہے؟ میں ایز اے پاکستانی ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے، پی ٹی آئی کو خالی نہیں، میں مولانا صاحب سے بھی، ہاں جہاں تک میں کہتا ہوں، مولانا صاحب ایک عرض کروں، جو بھی افغانستان میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے اگر یہ پالیسی پختونوں کے خلاف ایسے ہے کہ اگر یہاں سے مزدور چلے جاتے ہیں نا افغانستان تو وہ ان کو بھی وہاں پہ مار دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں یہ طالب ہے، یہ تو ہمارے ساتھ ایک خیر انٹرنیشنل گیم ہو رہا ہے۔ ساری باتیں آپ نے سن لی ہیں سر، کیا دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے ان کی شکایتیں آپ نے سن لی ہیں، کیا یہ دور کرنا ضروری نہیں ہے سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ چاروں کے سوالوں کا مجھے جواب دینا پڑے گا، مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اب جو شناختی کارڈ والی بات ہے، پنجاب حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ نادرا ایک فیڈرل ادارہ ہے، اور جہاں پہ دونوں والدین کی تصدیق نہیں ہوتی وہاں بچوں کے شناختی کارڈ کے اندر مسئلہ آتا ہے، اور میرے حلقے کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے، اور میرے حلقے میں بھی پختون لوگ ہیں، ان کا جو مسئلہ آتا ہے کہ وہ اپنی یا باپ کی یا ماں کی وہ شناخت نہیں کروا سکتے کہ وہ پاکستانی ہے نہیں ہے یا نہیں ہے، وہاں مسئلہ آتا ہے۔ ہم اس کو نہیں کر رہے ہیں، اگر آپ افغانی یا بنگالی جو غیر قانونی آئے ہیں، ہم بالکل وہ کہتے ہیں کہ ان کی شناختی کارڈ کینسل کر کے ان کو نکالا جائے، وہ بھی آر ناٹ اگینسٹ دیٹ۔ دیکھیں یہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز نہیں ہے، کاش ایسا ہوتا تو وہ کوئی پریشانی کی بات نہ ہوتی، کہہ دیں بلا وجہ تنگ نہ کریں۔ یہ بالکل مقصد یہ اس مائنڈ سیٹ کی بات ہے، یہ اس سوچ کی جو کہ کافی عرصے سے، جس طرح انہوں نے نور عالم صاحب نے بالکل درست کہا۔ آپ کو میں ایک فگر دینا چاہتا ہوں
کہ سعودی عربیہ سے ڈپورٹ ہو کے جو لوگ آتے ہیں جعلی شناختی کارڈوں والے اور پاسپورٹ والے، وہ کتنے لوگ آ جاتے ہیں جعلی وہاں سے ڈپورٹ ہو کے سعودی عربیہ سے. ہم لوگ اگر ایک جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان کے خلاف، تو وہ جو جنگ ہے جو پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے اس کے اندر کوئی نیشنلٹی کا ایشو نہیں ہے. دیکھیں آپ پنجاب میں ایکشن دہشت گردوں کے خلاف نہیں لیتے، خیبر پختونخوا بلوچستان سندھ ہر جگہ پہ ایکشن لیا جاتا ہے، لیکن پنجاب میں نہیں لیا جاتا. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے سب سے زیادہ اگر لوگ شہید بھی ہوئے ہیں دہشت گردی میں تو وہ پختون ہوئے اور خیبر پختونخوا اور فاٹا کے لوگ ہوئے ہیں، اور کہیں پہ بھی نہیں ہوئے. لیکن بدقسمتی سے آپ لوگ تو کچھ بھی نہیں کرتے نا. میں یہ کہتا ہوں کہ کتنی دیر میں آپریشن شروع کیا ہے وہ بھی میں یہ غلط بات ہے کہ ہم سب کر لیتے ہیں 3 مہینوں میں آپریشن بھی کر لیتے ہیں، صاف بھی کر لیتے ہیں. سوات کا آپ نے دیکھا، بدقسمتی یہ ہے یہاں پہ تو 4-5 سال سے آپریشن شروع ہوتے ہیں اور وہاں پہ واپس بھی نہیں وہ کرتے ان کو. مجھے تو بات کرنے کا موقع نہیں دے رہے، آپ کے چاروں کے سوالوں کے میں نے جواب دینے ہیں. کمپلین سن لیں پھر آپ بات کریں. دیکھیں جی میں کوئکلی یہ کہوں گا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب یہ احساس کیوں ہوتا ہے، جب کسی بھی فیملی میں بھی کیوں نہ ہو ایک بیٹا ہو جس کو کہ کم طریقے سے آپ اس کو دو کریں، یہ احساس پیدا ہوتا ہے. یہ ڈینجرس چیز ہے یہ احساس پیدا ہونا. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پریزنٹ حکومت میں، اور یہ پیدا کیا جاتا ہے، نہیں نظر آتا ہے. جی دیکھیں نا، جب آپ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے 3.5 صوبے ایک طرف اور یہ جو آدھا صوبہ ہے آدھا علاقہ یہ ایک طرف، یہ سارے پاکستان پہ حاوی ہے. کہہ کے بھی آپ یہ احساس پیدا کر رہے ہیں. جی یہ جو 3.5 صوبوں کی بات کرتے ہیں یہ بھی اس احساس کو، یہ سیاست کرتے ہیں. آج تک میں پنجاب میں رہا ہوں، پچھلے 10 سال سے جو بلاک کر دیتے ہیں خیبر پختونخوا کے لوگوں کو یہاں پہ آنے نہیں دیتے، ان کی پاپولیشن سے ایک پارٹی سے ڈرتے ہوئے وہ روڈ بلاک کر لیتے ہیں. دیکھیں آپ بات تو نہیں کرنے دیتے، پھر فائدہ کوئی نہیں. حافظ حمداللہ صاحب اور نور عالم خان صاحب بہت شکریہ آپ کا. اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد